वज़ाइफ के लिए वज़ाइफ सालिहीन ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें। वज़ाइफ सालिहीन ऑफिशियल। अगर इंसान का दिल जो है हक बात की तरफ रागिब ना हो या हक बात उसको समझ ना आती हो, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इन आयात के अंदर ऐसा अमल रखा है, तासीर रखी है, गोया के वजीफा रखा है कि फौरन हक बात उसको समझ आ जाए। लोग आजकल तज़ब्ज़ुब का शिकार होते हैं कि कौन सही है। कुरान पढ़ते हैं, आयत का समझ नहीं आती। कोई किताब पढ़ते हैं, उसकी समझ नहीं आती। हदीस पढ़ते हैं, उसकी समझ नहीं आती। अगर सारों को कुरान समझ आ जाता तो मक्का की सरजमीन पर कुरान सुनने वाला एक अबू बकर सिद्दीक बन गए और दूसरा जिंदगी अकबर अबू जहल बन गया। कुरान सुनने से अगर सारे ही मुत्तकी हो जाते तो मक्का में एक भी मुशरिक बाकी ना होता, मदीना शरीफ में एक भी यहूदी नसरानी मुनाफिक बाकी ना बचता। पता चला कि जब हक बात हक वालों का पैगाम आप तक पहुँचे तो आपने कुरान खोलते हैं, हदीस खोलते हैं, या आप जो है कोई भी अच्छे लोगों के साथ बैठते हैं, दीन वालों के साथ बैठते हैं, अहलुल्लाह के साथ बैठते हैं, तो आप इस आयत को, इस हिस्से को पढ़ लें। इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह बिलखुसूस तौर पे फरमाते हैं अल्लाह ताला उसके सीने को खोल देते हैं। अब आप ये चीज़ देखिए कि यहाँ अल्लाह ने जो जिक्र किया है वो आयत की जगह आयत यानी नासिख और मनसूख का जिक्र किया है। वइज़ा बद्दलना आयतम मकाना आया, जब मैं एक आयत को नाजिल करता हूँ फिर उसके बाद दूसरी आयत आती है कि नहीं ये हुक्म मनसूख हो गया, तो ईमान वाले तो कहते हैं हमारा यकीन है नबी सच्चे हैं, हमारा यकीन है कुरान सच्चा है, हमारा यकीन है सब चीज़ इस्लाम की सच्ची है, हमें तो बहस की ज़रूरत ही नहीं। अब जैसे जैसे हमारा ईमान मजबूत है ना, अब आप नोट कर लें जिस बंदे का ईमान मजबूत है वो बंदा बहस में पड़ता ही नहीं है कि सहाबा ने क्या किया, अहले बैत ने क्या किया, कुरान की फ़लाँ आयत क्यों उतरी, फ़लाँ हदीस क्यों है, फ़लाँ किताब में क्यों है। ये बहस हमने बिल्कुल नहीं की, क्योंकि हमारा यकीन है कि नबी सच्चे हैं, किताब सच्ची है, कुरान सच्चा है, नबी के सारे सहाबा अहले बैत सच्चे हैं। वो बात ख़त्म हो जाती है। अब हमें अपने अमल की इस्लाह की फ़िक्र करनी चाहिए, अपनी आखरत की फ़िक्र करनी चाहिए। लेकिन जब कुरान उतरता था, जैसे मिसाल के तौर पे एक आयत उतरी, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा नाजयतुमुर रसूल, ऐ ईमान वालो जब तुम रसूल के पास जाते हो तो तुम सदका करो, सदका। और अस्ली रज़ी अल्लाह ताला ने जाके फ़ौरन एक जगह नौकरी की, पानी भरा या खजूरें उसकी काट निकाली और उसके बाद जो है थोड़ी सी खजूरें मुआवजा में मिली तो आपने जाके सदका किया और ज़ियारत रसूल की। अब अल्लाह को पता था क़यामत तक मुसलमान रोज़े रसूल पे जाएगा तो सदक़े का हुक्म बाकी रहेगा, तो ये कहाँ 1 रियाल 2 रियाल भी सदका करना इसके लिए मुश्किल हो जाएगा। फिर बार बार हाज़री, इधर सलाम पढ़ के निकले, वहाँ से फिर वापस आए सलाम पढ़ने दरवाजे की तरफ, फिर सदका। तो ये आखिर सोचता या अल्लाह कितना मुश्किल काम तूने कर दिया कि रियाल में सदके दे ही जा रहा हूँ। अल्लाह आशफ़क़्तुम, सहाबा तो थे रसूलुल्लाह के लिए जान देने वाले, हमारे लिए मुश्किल थी ज़ौफ़े ईमान वाले जो कुर्ब क़यामत आने वाले हैं। अल्लाह ने जो ये हुक्म दिया आशफ़क़्तुम, तुम्हारे लिए मुश्किल है, तो ये अल्लाह ने हमें कहा। हम जब कुरान पढ़ते हैं तो समझें सहाबा को नहीं कहा, वो तो नबी के लिए जान देने वाले थे, हमें मुश्किल है। और है आज के दौर में आप देखिए कि दीन के लिए खर्च करना कितना मुश्किल है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत देखिए कि सुन्नत अपनाना मुश्किल है, हजूर के नाम पे जो है सुन्नत को अपनाना मुश्किल है, लेकिन उधर चले जाएं आसान है सारे काम। तो अब अल्लाह ने फरमाया ये हुक्म मनसूख हो गया, तो मुनाफिक आके शोर मचाते थे। इस तरह की बहुत सी आयतें हैं। मुनाफिक कहते थे या जो काफिर थे, मुशरिक थे, वो कहते थे कि ये कैसा नबी है, अल्लाह के बारे में झूठ बोल रहा है कि अल्लाह ने पहले कहा कि ये आयत उतरी, अल्लाह ने हुक्म दिया, अल्लाह ने खुद ही वापस ले लिया, पहले ही अल्लाह ना भेजता। ये सवाल तो है ना एक, इसका जवाब एक बंदे ने दिया है। मैंने अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी तफसीर का मुताला किया, लेकिन लिसानुत तबलीग हज़रत मौलाना उमर पालनपुरी रहमतुल्लाह अलैह ने इसका जवाब बड़े वाइज़ाना अंदाज में दिया। आपने कहा जो आयत उतरी, फिर दूसरी आयत उतरी। अच्छा, हम अक्सर सोचते थे, मतलब शैतान तो वहम डालता है ना कि ये अल्लाह को पता था, फिर अल्लाह ने क्यों ऐसा किया कि आयत नाजिल की, फिर अल्लाह हाँ ठीक है कुमिल लैला इल्ला कलीला, अब आपने पूरी रात तहज्जुद पढ़नी है, तहज्जुद की नमाज फ़र्ज़ हो गई। अगले रुकू ने आगे कहा नहीं ये मुश्किल है,
اب وستغفر اللہ ان اللہ غفور رحیم، استغفار پڑھو اور بس تہجد ٹائم ہو تو پڑھ لو، نہیں تو کوئی ضروری نہیں تمہارے لیے۔ اللہ کو پتہ تھا یہ 5 ہی پوری نہیں کریں گے، 6ٹھی کہاں سے پوری کریں گے؟ تو اب آپ دیکھیے، اب انسان سوچتا ہے ایک آیت اتر کے پھر تبدیل ہو رہا ہے حکم، تو یہ تو اللہ تعالیٰ کو پتہ نہیں ہے، اس کا مطلب ہے اللہ بھول جاتا ہے۔ اسی پر ایک مسلک نے اپنا عقیدہ بنا لیا کہ اللہ تعالیٰ سے بھول ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ حضرت جبرائیل کو بھیجا کسی طرف تھا، وہ چلا کسی طرف گیا، اب وہ عقیدہ بنا لیا نا انہوں نے اس پر، اسی ناسخ منسوخ پر۔ تو مولانا عمر پالن پوری رحمۃ اللہ علیہ سے سوال کیا، تو آپ نے اپنے آخری بیان کے اندر 1997 میں جب رائمنڈ کا اجتماع تھا، میں اس میں شریک تھا، حضرت نے اپنے بیان میں اس کا جواب دے دیا۔ آپ نے فرمایا وہ ایک انگریز آیا، میاں بیوی غیر مسلم تھے، انہوں نے آ کے بنگلے والی مسجد میں ہم سے 3 سوال کیے۔ ہم دنیا میں گھومے ہیں، ہمیں ان سوالوں کا جواب نہیں ملا، ہم بڑی بڑی جگہوں پہ گئے ہیں، جامعہ ازہر گئے ہیں، ہم جو ہے اس کے علاوہ بیروت گئے ہیں، ہم جو بڑا ادارہ نظر آتا تھا ہم چلے جاتے تھے، درگاہوں پہ گئے ہیں، نظام الدین گئے، وہ نظام الدین والوں نے کہا جی یہ جواب آپ کو تبلیغی مرکز والے دیں گے۔ اب وہ سیدھے چلے گئے، مولانا انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کہا میری تشکیل کی، آپ ان کو جواب دو۔ مولانا عمر پالن پوری رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا بتاؤ سوال، تو باقی سوال تو الگ ہیں، ایک ایسا ہی سوال تھا کہ اللہ کو اللہ تعالیٰ کو پتہ نہیں ہے کہ حکم بھیجا پھر چینج کیوں کر لیا؟ تو فرمایا بتاؤ آپ کا بچہ جو پیدا ہوتا ہے تو اس کو پیدا ہوتے ہی کپڑا جو اس کا بنتا ہے تو کتنے میٹر کا بنتا ہے؟ میٹر سے بھی کم، اتنا سا کپڑا ہو تو اس کا لباس بن جاتا ہے۔ پھر تھوڑا بڑا ہوتا ہے تو آدھے میٹر کا، اور بڑا ہوتا ہے تو 1 میٹر کا، اور بڑا ہوتا ہے تو 2 میٹر کا۔ پھر جب 25 سال ایج میں جاتا ہے تو اس کی قد سائز رک جاتا ہے یا نہیں؟ پھر 25 سال کے بعد موت تک سائز ایک ہی رہتا ہے۔ اب آپ کو پتہ ہے کہ میرے اس بچے کو 4 میٹر 5 میٹر کا کپڑا پورا آئے گا، تو آپ اسے پیدا ہوتے ہی 5 میٹر کا لباس پہنا دے تو اس کی حالت کیسی ہوگی؟ وہ عجیب لگے گا۔ اب آپ کو بھی پتہ ہے کہ اس نے قد اتنا ہونا ہے، لیکن آپ اس کو سٹیپ ٹو سٹیپ لے کے جاتے ہیں۔ اللہ کو پتہ تھا کہ کل حکم کون سا چلنا ہے، اللہ نے اس وقت سمجھانے کے لیے موقع کی مناسبت سے وہ حکم نازل فرمایا، پھر اس کی ویلیو بتا کر اللہ تعالیٰ نے اس حکم کو منسوخ کر دیا، پتہ چل جائے کہ میں امت محمدیہ پہ احسان کر رہا ہوں۔ 50 نمازیں نہیں دی، حکم 50 کا آیا، دی 5۔ حکم آیا تہجد فرض ہے، اسی طرح حکم آیا نبی کو دیکھو، اتنا بڑا مقام ہے نبی کا کہ تم 10 بار دیکھنے آؤ گے تو 10 بار تمہیں صدقہ کرنا پڑے گا۔ نبی کوئی عام شخصیت نہیں ہے، تو تم نبی کے مقام کو سمجھو۔ اللہ ہر چیز کی اہمیت بتاتے ہوئے ناسخ اور منسوخ آیتیں اس لیے ہیں، اللہ بھولتا نہیں ہے۔ وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا، اللہ کو بھول نہیں ہوتی۔ تو فرمایا یہاں وَإِذَا بَدَّلْنَا آیَةً، جب میں بدلتا ہوں نا ایک آیت مکان آیا، اس کی جگہ دوسری آیت لاتا ہوں، تو واللہ عالم، اللہ جانتا ہے، بما ينزل، جو وہ نازل کرتا ہے۔ اللہ کو نہیں پتا، اللہ کو پتا ہے تبدیل کرنا ہے میں نے۔ اہمیت بات سمجھ آ گئی آپ کو؟ یہ ناسخ منسوخ کی آج آپ کو میں نے بڑی اس اینگل سے بتائی ہے۔ اب آپ دیکھیے کہ اللہ کو پتہ ہے میں جو نازل کر رہا ہوں، اللہ نے خود کہہ دیا واللہ اعلم بما ينزل، مجھے پتہ ہے میں جو نازل کر رہا ہوں۔ قالوا، لیکن یہ لوگ کہتے ہیں انما انت مفتر، میرے نبی آپ خود بنا رہے ہیں، آپ کو اللہ نہیں بھیج رہا، آپ خود تبدیل کرتے ہیں، کبھی بھول ہو جاتی ہے آپ سے۔ کہ یہ بات نہیں ہے، بل اکثرہم لا یعلمون، اکثر لوگوں کو پتہ ہی نہیں وہ کیا بول رہے ہیں، جاہل ہیں وہ، لا یعلمون، وہ آپ کا مقام ہی نہیں سمجھتے۔ قالوا، اچھا قل نزلہ، یہ آپ فرما دیجئے کہ آپ نے کسی بات کو دیکھنا ہے نا تو پہلے دیکھو کہ وہ ہے کس کی بات۔ بات کا وزن جو ہوتا ہے، اس کی بات جس کی ہوتی ہے اس کی شخصیت دیکھ کر اس کا وزن بنتا ہے۔ اب فرمایا قل، پیغمبر میرے آپ فرمائیے، نزلہ روح القدس، یہ جو نازل ہوا ہے نا کتاب، یہ لے کر آنے والا بھی بڑا ہے، جس پہ آیا ہے وہ تو ہے ہی بڑا، گناہوں سے معصوم ہے، اور من ربک، اور وہ لے کر آیا ہے اور لایا رب کی طرف سے ہے، اور من ربک، تم سب کے رب کی طرف سے، بالحق، جو سچا ہے سب سے بڑا، لیثبت الذین آمنوا، تاکہ یہ بات اتر جائے ایمان والوں کے اندر، وہدی وبشریٰ للمسلمین، اور اس سے ہدایت ملتی ہے
اور یہ بشارت ہے اطاعت کرنے والوں کے لیے، مسلمین کے لیے۔ یہاں مومنین نہیں بولا، کیوں کہ یہاں یقین کی بات نہیں ہے، یہاں اطاعت کی بات ہے کہ نبی پر جو اترا ہم اس کی پیروی کرتے ہیں، ہم اس کی اطاعت کرتے ہیں۔ وَلَقَدْ نَعْلَمُ، اللہ کہتا ہے لیکن میں جانتا ہوں، وَلَقَدْ نَعْلَمُ، یقیناً مجھے پتہ ہے کہ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ إِنَّمَا يُعَلِّمُهُ بَشَرٌ، کہ میں جانتا ہوں کہ یہ لوگ کیا باتیں کرتے ہیں گھروں میں۔ دیکھیے پیٹھ پیچھے کیا باتیں کرتے ہیں، سامنے آ کے نہیں بولتے تھے، پیٹھ پیچھے کہتے تھے۔ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک اجمی بندہ سکھاتا ہے۔ مکے میں ایک آدمی تھا لوہار، بلعام، امام قرطبی فرماتے ہیں بلعام اس کا نام تھا، علامہ ابن کثیر فرماتے ہیں مقیس اس کا نام تھا، نام اس کے چینج ہیں۔ وہ لوہار تھا اور وہ فارسی باندھ تھا اور وہ انجیل کی کچھ چیزیں جانتا تھا، اور وہ بیٹھا ہوا اکثر انجیل یوں پڑھتا رہتا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس سے گزرتے ہوئے کبھی کبھار اس کے پاس بیٹھ جاتے تھے اور اس کی باتوں کو سنتے یا اسے سناتے تھے۔ تو اب انہوں نے کہا کہ یہ بندہ جو ہے نا تھوڑا انجیل اور آسمانی کتابوں کو جانتا ہے، یہ ہمارے نبی کا استاد ہے اور یہ ہمارے نبی کو قرآن بتاتا ہے۔ اب اللہ نے اس پر فرمایا جاہلو، جو مشرک ہوتا ہے، جو نافرمان ہوتا ہے، اس کی عقل پہ ہمیشہ پردہ ہوتا ہے، اور وہ ایرانی ہے، اس کو عربی کا ایک لفظ نہیں آتا، اور وہ قرآن کیسے بتا سکتا ہے؟ اور ایسا قرآن جس کے بارے میں ہمارے نبی نے فرمایا، سورہ بقرہ کے شروع میں قرآن نازل ہوا کہ تم ایک آیت ایک لفظ اس کا بنا کے دکھاؤ۔ تو وہ قرآن فصاحت و بلاغت والا کہ جس کے سامنے امراء القیس کا قصیدہ سبع معلقہ بھی فیل ہو گیا، جس کے سامنے بڑے بڑے عرب شعراء فیل ہو گئے، زہیر ابن قیس کا قصیدہ فیل ہو گیا، تو اس کے بارے میں آپ کیسے کہہ سکتے ہیں ایک اجمی؟ اللہ نے فرمایا وَلَقَدْ نَعْلَمُ، میں جانتا ہوں، میں اس بات کو جانتا ہوں أَنَّهُمْ يَقُولُونَ، کہ یہ لوگ کہتے ہیں إِنَّمَا يُعَلِّمُهُ بَشَرٌ، ان کو سکھاتا ہے ایک آدمی، ایک بشر، ایک آدمی۔ وہ آدمی کون ہے؟ فرمایا وہ یہ ہے لسان الذی یلحدون الیہ اعجمی، وہ جس کی تم تعریف کرتے ہو اس کی زبان ہی اجمی ہے، عربی تو اسے آتی ہی نہیں، وہ اجمی بولتا ہے، فارسی بولتا ہے، اور تم اس نبی کے بارے میں کہہ رہے ہو جس پہ اترا ہے وَهَذَا لِسَانٌ عَرَبِيٌّ مُبِينٌ، جس پر یہ فصاحت والا عربی کا قرآن اترا ہے، عربی زبان اتری ہے، عربی اسے نہیں آتی اور یہ فصاحت والی عربی ہے۔ تمہارے شعراء اس کی ایک لفظ ایک آیت نہیں بنا سکتے، تمہارا عرب عاجز آ چکا ہے کہ یہ الفاظ کو بیان کرنے سے، اس کی فصاحت کو بیان کرنے سے، تو اس لیے یہ تمہاری بات ہی جھوٹ ہے۔ پھر اللہ نے اس کو جھوٹ خود کہا، ان الذین لا یؤمنون بآیات اللہ، بے شک جو لوگ اللہ پر ایمان نہیں رکھتے۔ دیکھیں ایمان رکھنا اس لیے پہلے سننا، اب پہلے کہا جاتا ہے آپ سنیں، سننے سے بات اندر اترتی ہے۔ یا اللہ نے فرمایا جو ایمان آیتوں پہ نہیں رکھتا اللہ اسے ہدایت نہیں دیتا۔ اب ہدایت کے لیے قلب کو راغب کرنا اشد ضروری ہے۔ بندہ بیٹھ جائے اس طرح کسی بھی جگہ پہ اور اپنے دماغ کو، قلب کو، ذہن کو ادھر متوجہ نہ کرے تو اس سے اس کو ہدایت نہیں ملتی۔ اس کی سب سے بڑی مثال ہے عبداللہ ابن ابی، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بیٹھتا تھا اور آپ کے سامنے بیٹھتا تھا، جہاد بھی کر لیتا تھا، نماز ساری حضور کے پیچھے پڑھتا تھا، لیکن منافقوں کا سردار بن گیا کیونکہ بیٹھا لیکن قلب کو متوجہ نہیں کیا۔ اب لوگ یہی کرتے ہیں آج کہ اب جس بھی دین کی محفل میں بیٹھتے ہیں تو اکثر اپنے دل کو ادھر راغب نہیں کرتے، بلکہ آپ مغرب کی نماز، عشاء کی نماز پڑھانے کے بعد سلام پھیرنے کے فوری بعد آپ پوری صف سے پوچھیں کہ بتاؤ ابھی امام صاحب نے کیا پڑھا، کون سی سورت پڑھی، 90% کو پتہ ہی نہیں ہوگا، بالکل نہیں پتہ ہوگا 90% کو کہ سورہ کوثر بھی پڑھی ہے یا نہیں پڑھی، فلاں سورہ پڑھی۔ ابھی آپ تجربہ کر کے دیکھ لیں۔ اب کیوں ہمیں نمازوں میں اثر کیوں نہیں ہے، ہمارے دین کے معاملات میں تاثیر کیوں نہیں ہے کہ ہمارا دل حاضر ہی نہیں ہوتا؟ ہم اتنی دیر بھی بیٹھے رہتے ہیں، ہم لمبا ٹائم مسجد میں گزار لیتے ہیں لیکن دل کو متوجہ نہیں کرتے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے صاف کہا جو ایمان یعنی اپنے دل کو راغب نہیں کرتا ایمان کے لیے، ایمان اندر کی چیز ہے، لا یؤمنون کہا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ
جو ہے یہ حضرت علی سے پوچھا گیا کہ یہ بتائیے کہ یہ جو اسلام اور ایمان کا فرق کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا یہ ایک بالشت ہے، زبان پہ ہوگا تو اسلام کا جملہ ہوگا، دل میں اترے گا تو ایمان بن جائے گا۔ دل میں اترنے کے لیے یہ ساری زندگی کی محنت ہے۔ اب یہ لوگ جہاد کرتے ہیں، لوگ مدرسوں میں ساری زندگی پڑھتے ہیں، تبلیغ میں نکلتے ہیں، لوگ دین کے کام کے لیے یا نمازوں عبادات کے لیے کس طرح سردیوں میں وضو کرتے ہیں، ہر حج کرتے ہیں، عمرے کرتے ہیں، سارے کام کیوں ہیں؟ ایک بالشت کے لیے کہ ہماری زبان سے دل کے اندر چیز اتر جائے۔ اور ہم 70 سال گزار دیتے ہیں، ہم بیٹھتے ہیں دین کے ماحول میں، ہر وقت دین والوں کے ساتھ بیٹھنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن دل متوجہ نہیں کرتے۔ جس دن تھوڑا سا بھی دل متوجہ، آپ کہتے ہیں جی حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں گیا، ایک لمحے میں بندہ تبدیل ہو گیا، فلاں کے حضرت کی خدمت میں گیا، ایک لمحے میں تبدیل ہو گیا۔ تو آپ دیکھیے جب ہم دل متوجہ کر دیتے ہیں نا تو پھر ان کی توجہ کا اثر ہوتا ہے، اور آپ دل متوجہ نہ کریں تو نبی کی خدمت میں بیٹھ جائیں تو آپ کو اثر جیسے ابو جہل کو نہیں ہوا، ابو لہب کو نہیں ہوا۔ تو اس لیے اللہ نے صاف فرمایا جو دل متوجہ نہیں کرتا لا یہدیہم اللہ، اللہ اسے ہدایت نہیں دیتا، وَلَهُمْ بلکہ الٹا وَلَهُمْ عذاب علیم، انہیں دردناک عذاب دیتا ہے۔ انما یفتر الکذب الذین لا یؤمنون بآیات اللہ وَأُولَٰئِکَ هُمُ الْكَاذِبُونَ، اور جو جھوٹا بہتان لگاتے ہیں اللہ پر اور ایمان نہیں لاتے اللہ کی آیتوں پر، تو فرمایا یہی جھوٹے ہیں اصل میں۔ تو اس پورے ناسخ اور منسوخ کا یہ پتہ چلا۔ اب اگر آپ قرآن کھولیں، آپ حدیث پڑھیں، آپ کسی دین کی بات کو سننا شروع کریں، آپ کوئی بھی جو ہے چیز کو، حق بات کو، حق رستے کو اپنانا چاہیں، اس کے لیے اللہ رب العزت نے اس کے اندر جو ہے یہ 101 نمبر آیت ہے سورہ نحل کی، اس کی شروع میں قُلْ نَزَّلَهُ رُوحُ الْقُدُسِ مِن رَبِّكَ بِالْحَقِّ، قُلْ نَزَّلَهُ رُوحُ الْقُدُسِ مِن رَبِّكَ بِالْحَقِّ۔ اتنا جملہ جو ہے جب آپ قرآن پڑھنے لگیں ایک بار پڑھ لیں، حدیث پڑھنے لگیں ایک بار پڑھ لیں، آپ کوئی بھی حق بات بیان کرنے لگیں، سننے لگیں، سنانے لگیں، آپ ایک بار پڑھ لیں، اللہ تعالیٰ آپ کے قلب کو بھی جاری کر دے گا، اس حق بات کو اثر آپ کے اندر پیدا کر دے گا۔ جو لوگ شبہات کے اندر، وسوسوں کے اندر مبتلا ہوتے ہیں اور انہیں دین کے بارے میں غلط خیالات آتے ہیں، وسوسے آتے ہیں، وہ یہ 101 آیت جو ہے اس کا یہ حصہ قُلْ نَزَّلَهُ رُوحُ الْقُدُسِ مِن رَبِّكَ بِالْحَقِّ، اتنا جو ہے حصہ 70 بار پانی پہ دم کر کے پی لیا کریں اور تیل پہ دم کر کے سر کی مالش کیا کریں، 11 دن یہ عمل کر لیں، اللہ وسوسے ختم کر دے گا اور اللہ تعالیٰ اس کا دماغ دین پہ مضبوط کر دے گا۔ جس بندے کو یہ ابہام ہو کہ غلط کون ہے ٹھیک کون ہے، پتہ نہیں یہ رستہ ٹھیک بھی ہے یا نہیں، یہ لوگ ٹھیک بھی ہیں یا نہیں، تو ایسے بندے کے متعلق بھی یہی بات ہے۔ مولانا حبیب الحق صاحب دامت برکاتہم العالیہ مردان مرکز کے امیر ہیں اور رائمنڈ کے بڑے بزرگوں میں سے ہیں، ابھی ان کو ہمارے پاس ویل چیئر پہ لائے، حضرت پہ جادو سخت تھا تو یہاں میرے پاس حضرت تشریف لائے تو حالت بہت عجیب تھی، پھر الحمدللہ ہم نے ان کے ساتھ پورا ہمارا کافی دیر گزری، یہاں حضرت کی دعا بھی حضرت نے کرائی، تو اس کے بعد لے گئے، الحمدللہ ٹھیک تھے، وہاں جا کے نماز بھی پڑھائی مرکز میں، تو حضرت فرمانے لگے کہ یہ جو جملہ ہے تبلیغ کے بارے میں مجھے شک تھا کہ یہ پتہ نہیں طریقہ ٹھیک بھی ہے یا نہیں ہے، اور یہ پرانی بات ہے حضرت کی، بہت پرانی بات ہے کہ میں ترکی گیا ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ کے مقبرے پہ، بہت پرانی بات بتا رہے، تو وہاں پہ میں نے یوں مراقبہ کیا، تو اچھا میں نے بھی اس طریقے کو اپنایا کئی بار وہاں حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ کے مقبرے پہ استنبول میں، تو وہ مراقبے میں یوں پڑھ، اچھا آپ کو ایسا ہو تو یہ طریقہ ایک میں ویسے بتا رہا ہوں آپ، تو کہنے لگے میں نے یوں پڑھتا رہا قُلْ نَزَّلَهُ رُوحُ الْقُدُسِ مِن رَبِّكَ بِالْحَقِّ، پڑھتے 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 دل میں تصور تھا کہ یہ کام بھی صحیح ہے یا نہیں، پتہ نہیں لوگ جو پھرتے ہیں ایسے بار بار نکلو یہ کرو وہ کرو تو وقت لگاؤ، تو کہنے لگے میں یوں کرتے کرتے پڑھتے پڑھتے سو گیا، تو خواب میں مجھے انہی صاحب قبر کی حضرت میزبان رسول حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی زیارت ہو گئی۔ آپ نے فرمایا حبیب الحق علم کے ہوتے ہوئے بھی شک میں ہو، تو یاد رکھیں آپ کو کسی چیز کی سمجھ نہیں آ رہی نا
تو آپ یہ مراقبہ بھی کر سکتے ہیں، پڑھتے پڑھتے سو جائیں، خواب میں بھی اشارہ ہو جائے گا، اللہ راہیں کھول دیتا ہے۔ لیکن یقین قرآن پہ مضبوط کر لیں کہ قرآن جو ہے اس سے مضبوط ہدایت کا کوئی ذریعہ نہیں، اور قرآن ہی امت کی اصلاح کا ذریعہ ہے۔ قیامت کے قریب وہی طبقہ ہدایت پہ آئے گا جو قرآن سے جڑے گا، جیسے پہلا طبقہ جڑا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔